أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक किस्सा जिसमें हमें मुआवजा भी नजर आएगा। सबसे पहले तो हम पानी का मुआवजा देखेंगे और अगली आयत में फिर हम देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कि किस तरीके से बनी इसराइल ने एक आला चीज को छोड़कर अदना चीज की डिमांड की और फिर उनको कैसे समझाया गया लेकिन वो लोग बाज ना आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वईद, और जब इस्तस्क़ा पानी मांगा मूसा ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए, फ़क़ुलना तो कहा हमने, इद रिब मारो, बी असा का अपने असा को, अल हजर पत्थर पर, सुभान अल्लाह, फ़जरत तो क्या हुआ, तो फूट पड़े, मिनहु उससे, इस्नता अशरता 12 ऐनन चश्मे, कद तहकीक आलिमा जान लिया, कुल्लु उनासिन सब लोगों ने, मशरबहुम अपना घाट। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाह अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से, वला तअसौ और ना तुम क्या करो, हद से ना निकलो, फिल अर्दी जमीन में, मुफसिदीन मुफसिद बनकर, तो तुम फसाद मत करो जमीन में मुफसद बनकर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपना असा पत्थर पर मारो, तो उससे 12 चश्मे फूट निकले। बिलाशुबा सब लोगों ने अपने पीने की जगह मालूम कर ली। खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से, और जमीन में फसाद करते हुए दंगा ना मचाओ, यानी फसाद ना करो। तो ये था जी इस आयत का तर्जुमा। अब कुछ आयत हम पहले भी इस तरह की पढ़ चुके हैं। अब अल्लाह ताला यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से बनी इसराइल को अपने नेमतों की याद दहानी करवा रहे हैं। अब हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं कि नेमतों की याद दहानी क्यों करवाई जाती है, ताकि इंसान के अंदर शुक्रगुजारी पैदा हो। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पानी मांगा तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि असा जो है वो पत्थर पर मारो, तो उससे क्या निकलेगा, जा पानी निकल आएगा। तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर से पानी निकाल दिया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास था, और ना सिर्फ पानी निकाला बल्कि उस पत्थर से पूरे 12 चश्मे निकाले, यानी हर खानदान के लिए अलग अलग एक चश्मा, सुभान अल्लाह। और हर खानदान ने फिर अपने अपने चश्मे को पहचान लिया था। लिहाजा मनोसलवा और उस पानी को पियो जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए भेजा है, बगैर किसी मेहनत व मशक्कत के, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने उनके लिए कितनी आसानी की। और उस जात की इबादत करो जिसने इस सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। यही डिमांड थी, लेकिन उन्होंने इस डिमांड को पूरा नहीं किया। दरअसल हुआ यूं था कि वादिय सीना, जैसे कि आप जानते हैं कि ये लोग जब वहां से निकले थे नजात पाके फिरौन आले फिरौन से, तो फिर ये वादिय सीना में गए जहां पर पानी की फिर अशद जरूरत थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह के हुक्म से पत्थर पर लाठी मारने से 12 कबीलों के लिए 12 अलग अलग चश्मे जारी हुए, ताकि कोई इख्तलाफ भी ना होना। ये मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। उलमा के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे बहुत सारे मौजज़ात दिए गए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उंगलियों से पानी जारी हो गया था, सुभान अल्लाह। तो ये जो पानी का जारी होना है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजज़ा था, जो किसने दिया, अल्लाह ताला ने। ठीक है, अब ये आयत हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे स्पेशली ये जो मौजज़ा है हमें ये सिखाता है कि मुश्किल हालात में बंदे को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। देखिए, हकीकी मदद किसके पास है, अल्लाह ताला के पास ही है। आज भी लोग मौजज़ों और करामात के इंतजार में रहते हैं। ऐसे ही है, हमें भी इंतजार होता है कि कोई ना कोई करामत हो जाए, मगर अल्लाह ताला से हम दुआएं तो मांगते नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू तो करते नहीं है। अपनी कोशिशों पर भरोसा रखते हैं और ये समझते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है, इतनी कोशिश की है, तो हमें तो अब अच्छा रिजल्ट जरूर ही मिलेगा। लेकिन जब तक अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना हो, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। देखिए, अगर सिर्फ मेहनत करने वालों को सब कुछ मिल रहा होता ना,
تو دیکھیں آج کے دور میں ایک مزدور ہے، کتنی گرمی ہے آج کل، اور اتنی گرمی میں جس طرح سے وہ اپنا خون پسینہ بہا کر محنت کرتا ہے، تو اس کے پاس تو سب سے زیادہ آسائشیں ہونی چاہیے. تو کیا ہے اس کے پاس آسائشیں؟ اسی طرح سے اگر آج سڑک کے کنارے بیٹھے ایک ہم موچی کو دیکھ لیں، جو سارا دن بیچارہ گردن جھکائے اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے جوتے سے ہی کر رہا ہوتا ہے، تو ساری آسائشیں تو اس کے پاس ہونی چاہیے. اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نا جو محنت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی آسائشیں تو نہیں ہیں. لیکن جو اتنی محنت نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بہت آسائشیں ہیں. تو پھر بھروسہ اپنی محنت اور کوشش پہ نہیں کرنا. کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے. محنت اور کوشش تو دیکھیں صرف ذرائع ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ محنت نہ کریں، آپ کوشش نہ کریں. نہیں، یہ تو مینز ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو استعمال کرو. اور محنت اور کوشش کرنے کی توفیق بھی تو اللہ نے ہی دی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو استعمال کریں. ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ جانا کہ ہمیں بس یہ کہا گیا ہے کہ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، محنت اور کوشش پہ نہ کریں تو ہم تو محنت اور کوشش نہیں کریں گے. ایسا مطلب نہیں ہے. محنت اور کوشش ایک کام ہے جو کہ ہم نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا کام اسٹرگل کرنا ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی نہیں بھیج دیا. ہر روز ہمارا ایک نیا امتحان ہوتا ہے، ایک نیا امتحان کا پرچہ ہمارے لیے کھلتا ہے. تو اس میں سے گزرنا تو ہے، وہ تو اٹیمپٹ کرنا ہی پڑے گا. لیکن بھروسہ کس کی ذات پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی یہاں سے آسانی سے نکلوا دیں گے. یہ جو پرچہ ہم حل کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں پاس کروا دیں گے. ہمارے پاس اتنا نالج ہے، ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ہم اس کو پورا کر پائیں گے یا نہیں پورا کر پائیں گے، بس ہمیں کیا پتا ہے کہ ہم نے اس کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں جتنی ہماری استطاعت ہے، باقی یقیناً اللہ ہی کی مدد ہم طلب کرتے ہیں. تو رجوع کس کی طرف کرنا ہے جی؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف. تو ہی پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل مل سکتا ہے. اور دوسری آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل 12 قبائل پر مشتمل تھے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے چشمے جاری فرمائے؟ 12، تاکہ ہر قبیلہ اپنا الگ الگ چشمہ استعمال کرے اور اس میں پھر جھگڑا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف نعمت دیتا ہے بلکہ اس کی منظم استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. سبحان اللہ. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسے پسند کرتے ہیں؟ نظم و ضبط کو. دیکھیں جب وسائل منصفانہ تقسیم ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اختلافات آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہاں پر فیوریٹزم کرنے لگ جائیں نا، تو پھر پورے معاشرے کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے. معاشرہ تو دور کی بات ہے، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں. دیکھیں اب آپ گھر میں کوئی چیز بناتے ہیں، اپنی ہی بچوں کے اندر فرق کر جاتے ہیں. کچھ لوگ برابر تقسیم ہی نہیں کرتے ہیں، تو وہی بچے آپ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے آپ کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی کبھی کوئی نہ کوئی حکمت ہو کہ فلاں بچے کو یہ چیز زیادہ ضروری ہے، اس وقت اس کے اندر اس چیز کی ڈیفیشنسی ہے، آپ اس کو وہ زیادہ دے دیں اور دوسرے کو اس وقت نہ دیں. لیکن آپ اس کو سمجھا نہ پائے ہوں پہلے، آپ اس کو کلیئر نہ کر پائے ہوں پہلے، تو وہ تو آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا. وہ سمجھے گا کہ ماں نے تو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اور نہ صرف آپ کو بلکہ وہ تو اپنے سارے بہن بھائیوں کو بھی پھر برا سمجھنا شروع کر دے گا جن کو آپ نے اس سے زیادہ دیا ہوتا ہے. تو اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے. اور یہیں سے نا پھر بچپن سے ہی میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کے اندر مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے جو منفی جذبات ہیں وہ پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی ایسے رتبے پہ رکھا ہے کہ ہمارے انڈر بہت سارے لوگ ہیں، مے بی ہمارا گھر ہو سکتا ہے جیسے ہم نے بتایا کہ آپ ایز اے مدر ہیں وہاں پر، یا پھر ایز اے سسٹر ہیں، یا پھر آپ ایز اے فادر ہیں، جو بھی ہیں، یا پھر کوئی آپ کی کمپنی ہے اور اس میں آپ کے انڈر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. تو آپ جس بھی رینک پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ ایک منظم طریقے کے ساتھ اس کو چلانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ نظام گھر ہو سکتا ہے، آپ کا اسکول ہو سکتا ہے، آپ کی فیکٹری ہو سکتی ہے. تو ہر چیز منظم ہوگی تو دیکھیں تبھی آپ ترقی کریں گے نا، تبھی تو پھر کامیابی ہوگی. کیونکہ خاندان، ادارے اور معاشرے
تب کامیاب ہوتے ہیں جب ان میں انصاف اور نظم و ضبط موجود ہو. تو ہمیں اس آیت سے نظم و ضبط کا سبق بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلو واشربو، کہ تم کھاؤ اور پیو. کس میں سے؟ من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. یعنی پانی اور غذا زندگی کی تمام ضروریات ہیں یہ، اور بہت اہم ضروریات ہیں. ان سب پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے کی بجائے اسے کیا سمجھنا چاہیے؟ اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے. دیکھیے جب ہم روزانہ کچھ کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سوچیں ذرا کتنی بار ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو رٹی رٹائی دعا یاد کی ہوئی ہے انہوں نے، بس اس کو پڑھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا شکر ادا کرنے کا. ایسا نہیں ہو پاتا ہے. ہم کبھی کبھی اپنی روٹین میں ہی بس کھانا کھایا، جلدی سے وہ دعا پڑھی اور نکل گئے. ہم تو نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو دعا بھی نہیں پڑھتے، ان کو تو دعا بھی نہیں آتی ہے. بس کھانا کھایا چلو جی، یا تو لیٹ گئے یا پھر اپنی مصروفیات میں لگ گئے. بھائی جس رب نے دیا ہے کہاں سے آتا ہے؟ یہ من رزق اللہ، اللہ نے رزق دیا ہے نا. تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جب ہم کچھ کھاتے ہیں یا کوئی ڈفرینٹ جوسز پیتے ہیں، جب ہم گروسری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کتنے رنگا رنگ جوسز نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں. کیا کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہم برانڈ پڑھتے ہیں یہ کون سی کمپنی کا ہے. اصل جو دینے والا ہے ہمارا رب، اس کا تو شکر ادا نہیں کرتے، اس کو تو ہم یاد بھی نہیں کرتے ہیں. ہم دن میں صرف صبح دوپہر شام کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس کے بیچ بیچ میں ہمارا سنیک ٹائم بھی بہت دفعہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، انہیں بھی کہا. تو یہ صرف انہیں نہیں کہا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. پھر کیا کہا؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد کرتے نہ پھرنا. یعنی میری ان نعمتوں کے مقابلے میں نافرمانیاں نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کرنے کے بعد خبردار کیا ہے کہ ناشکری، ظلم، نافرمانی اور فساد ان میں مبتلا مت ہونا، ورنہ نعمتیں چھن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن فساد صرف قتل و غارت نہیں ہوتا. جب ہم فساد کا ورڈ سنتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ بس جی قتل و غارت ہوگی تو اس کا مطلب ہوتا ہے فساد. نو، جھوٹ بولنا فساد ہے، دھوکہ دینا فساد ہے، رشوت لینا، رشوت دینا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. کسی کی حق تلفی کرنا، اپنے ماحول کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانا، لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلانا، یہ سب فساد کی تو صورتیں ہیں. ہم وہ جنگوں کو نہ امیجن کریں. اب جنگ تو ہو نہیں رہی ہمارے سامنے، تو وہ قتل و غارت کو چھوڑ دیں فی الحال. اب ہم یہاں پہ آتے ہیں جو ہم کرتے ہیں روزانہ کے بیس پہ. بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کیا آپ نے کبھی نہیں جھوٹ بولا؟ سوچیں. کیا آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا؟ دوسروں کا نہ سوچیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا. اپنا محاسبہ کریں اس آیت کے ساتھ. کیا میں نے جھوٹ بولا؟ کیا میں نے دھوکہ دیا؟ کیا میں نے کبھی رشوت لی یا دی؟ کیا میں نے ماحول کو نقصان پہنچایا؟ کیا میں نے لوگوں کی حق تلفی کی؟ ہمارے جو انڈر کتنے سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں گھروں میں، ہمارے نوکر بھی ہوتے ہیں. ہم کتنی دفعہ ان کی حق تلفی کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. غلطی ہونے کے بعد ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی. بندوں سے اگر آپ کے بندے چھوٹے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کو معافی مانگتے ہوئے اس وقت الجھن محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ان چھوٹے سے بچوں سے معافی مانگیں، تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دیں، ان کا موڈ ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ڈاؤن کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. پر ہمیں تو لگتا ہے جو ہم نے کہہ دیا ہے بس اب ہم نے وہ کہہ دیا ہے، تو فساد چاہے پھر 10 دن گھر میں چلتا رہے، بس ہم نے چلانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے منہ سے ایک دفعہ بات نکل گئی ہے تو بس پھر ہم نے اسی پہ رہنا ہے. تو فساد میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. جہاں پیچھے بات ہوئی نا کھانے پینے کی، تو ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ کھانے پینے کی
قدر کرنی ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں، اگر آج کے دور کے حساب سے میں بات کروں نا، تو پانی کی قدر کرنی چاہیے ہمیں بہت زیادہ. دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں پانی کی کمی کا شکار ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ پانی کیا ہے جی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ عز و جل. صرف اس وجہ سے ضائع نہیں کرنا کہ زیادہ استعمال کریں گے تو ہمیں بل زیادہ آئے گا، ہاں نہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر ہم اسے ویسٹ کریں گے تو یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر ہم ویسٹ کریں گے تو ہم سے بھی کہیں یہ نعمت چھین نہ جائے. ٹھیک ہے، آج اکثر معاشروں میں چند لوگوں کے پاس وسائل کی بھرمار ہے، جبکہ بہت سارے لوگ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ بھی فلفل نہیں ہو رہی ہیں، ان کی اس سے بھی محروم ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ آیت انصاف اور منصفانہ تقسیم کی بھی تعلیم دے رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو معاشی پریشانی ہو، بیماری ہو، گھریلو مسائل ہوں، تو صرف ظاہری اسباب پہ آپ نے بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے. دیکھیں، آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے. آج ایک پوسٹ، ایک ویڈیو یا افواہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو جھوٹی خبریں پھیلانا، لوگوں کی عزتیں اچھالنا اور نفرت انگیز مواد پھیلانا بھی زمین میں فساد کی ہی شکلیں ہیں. تو ان سے بھی بچنا ہے. اب دیکھیں، ہم واٹس ایپ پر کس کس طرح کا فساد پھیلاتے ہیں، کبھی اس کو ٹیکسٹ تو کبھی اس کو ٹیکسٹ، اس سے بات سنی تو اس کو کر دی، اس کا وائس میسج اس کو. آج کل تو یہ بہت رواج ہو گیا ہے. میں کہتی ہوں بہت سارے گھر برباد ہوئے، اور میں نے خود دیکھا بھی ہے گھر برباد ہوتے ہوئے صرف ان وائس میسیجز کی ٹرانسفر کی وجہ سے. اگر آپ کو کوئی وائس میسج کرتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے آپ کسی تیسرے بندے سے بات کر رہے ہیں اسی کے بارے میں، اور اس نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں، آپ کیوں اس بندے کو فارورڈ کر رہے ہیں؟ کیوں فساد پھیلا رہے ہیں؟ یہ جو ہم بیٹھے بٹھائے واٹس ایپ پہ اتنا فساد پھیلا رہے ہیں نا، یہ دیکھیں ہم واٹس ایپ کی ناشکری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے واٹس ایپ، جہاں سے ہم یہ قرآن کے میسیجز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور قرآن کے لیسنز لیتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر. تو صرف زبان سے شکر ادا نہیں کرنا ہے، عملی شکر ادا کرنا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی دی گئی جس بھی نعمت کو یوز کر رہے ہیں نا، ذرا سوچیں کہ کیا میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں، کیا میں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہی ہوں. اس سوشل میڈیا کو کہیں میں فساد ڈلوانے کے لیے تو استعمال نہیں کر رہی ہوں. آپ اپنے سے زیادہ، خود انسان جو ہے نا، اپنے سے زیادہ اچھا محاسبہ آپ کا کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں کہ آپ تو ایسا 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 کرتی ہیں، حالانکہ آپ تو قرآن پڑھنے والی ہیں، ہمیں خود اپنے آپ پر انگلی اٹھانی ہے تاکہ ہم اپنی کریکشن کر سکیں. ٹھیک ہے، اصلاح کی نیت ہونی چاہیے. لوگ ہم پہ تنقید کریں اس سے پہلے ہم خود سیلف انالیسس کریں، اپنے ضمیر کو جگائیں جو کہ سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ایک اچھا انسان بنے، اچھا مسلمان بنے. اور جب ہر انسان اپنی جگہ پہ کوشش کرے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا. جس معاشرے کو ہم آج بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم خود بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزوں میں ہم خود بھی انوالو ہیں، بٹ نہ ہم سوچتے ہیں، ٹائم ہی نہیں دیتے اپنے آپ کو کہ ہم الگ بیٹھ کے سوچیں. ہمیں دوسروں پر انگلیاں اٹھانی آتی ہیں، بٹ وٹ وی آر ڈوئنگ وی ڈونٹ نو، بیکاز ہم نے کبھی الگ سے بیٹھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیا، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، گوسپ سے فرصت نہیں ہے. سو یہ فساد میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ان سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے. دیکھیں، بنی اسرائیل کو بار بار نعمتیں ملی تھی، کچھ آپ نے پڑھ لی ہیں، کچھ آپ آگے پڑھیں گے، لیکن وہ کیا کرتے رہے، اکثر انہوں نے ناشکری ہی کی ہے. تو ہمیں اپنے گھروں، اپنی صحت، اولاد، رزق اور ہمیں جو امن ملا ہوا ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں باقی رہیں. ٹھیک ہے، تو آج کم از کم ایک دفعہ تو آپ نے دل سے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہی ہے انشاءاللہ سب. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آگے کیا ہے جی، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام،
کھانے پر، واحدن ایک ہی، ہم ایک ہی کھانے پر تو صبر نہیں کر سکتے۔ فادعو، بس تم کیا کرو، دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے۔ کیا دعا کروائی انہوں نے؟ یخرج، کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، کیا اگائے؟ من بقلھا اپنی کوئی سبزی، وقثائھا اور اپنی ککڑی، وفومھا اور اپنا گندم، وعدسھا اور اپنے مسور، وبصلھا اور اپنے پیاز۔ اللہ اکبر۔ خیر، حضرت موسیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ؟ قال، کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اسے جو ہوا وہ ادنا ادنا ہے، بالذی بدلے اس کے جو ہوا وہ خیرن بہتر ہے۔ پھر اہبطوا اتر جاؤ تم، مصرن شہر میں، فإنا تو بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو بھی تم نے سوال کیا۔ تو کیا ہوا پھر؟ وضربت اور مار دی گئی ان پر، علیہم ان پر، الذلت ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباءوا اور وہ پلٹے، بغضب من اللہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر پلٹے۔ ذالک یہ بھی، انہم بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے وہ، یکفرون کفر کرتے۔ اب یہ ہوا سارا کیوں؟ وجہ بتا دی، کفر بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، اور سیکنڈ ریزن وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے۔ ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون وہ حد سے نکل جاتے۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 61، تھوڑی لمبی ہے اس لیے آج کے ہمارے رکوع میں صرف یہ 2 ہی آیات شامل ہیں، آیت نمبر 60 اینڈ 61۔ تو با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نکالے جو وہ اپنی ترکاری، اپنی ککڑی، اپنی گندم، اپنے مسور اور اپنے پیاز سے اگاتی ہے۔ اس نے کہا کیا بھلا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے وہاں موجود ہوگی۔ ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اب یہاں پر دراصل ایک اور واقعے کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ دراصل یہ واقعہ میدان طے میں پیش آیا۔ میدان طے وہ جگہ ہے جہاں مصر سے ہجرت کرنے کے بعد، دریا عبور کرنے کے بعد یا سمندر پار کرنے کے بعد صحرا کے اندر بنی اسرائیل رہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ جیسی نعمتیں دی تھیں۔ ابھی مجھے کسی سسٹر کا میسج آیا کہ آواز نہیں آ رہی ہے، باقی لوگ بتائیے کہ کیا میری آواز نہیں آ رہی ہے صحیح طرح سے؟ جی جلدی سے چیٹ باکس میں لکھ دیں آ رہی ہے، اوکے۔ آپ اپنا نیٹ ورک چیک کیجئے سسٹر جن کو نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اوکے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ جیسی نعمتیں دی تھیں جو بلا مشقت آبویسلی ان کو مل رہی تھی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ بھی کیا تھا، پانی کا انتظام بھی کر دیا گیا، یعنی رہنے سہنے کے سارے انتظامات ان کے لیے ہو گئے۔ لیکن جب یہ من و سلوہ کھاتے تو کیا ہوا؟ کھاتے کھاتے اکتا گئے۔ اللہ اکبر۔ اکتائے تو انہوں نے کہا کہ آسمانی غذا کی بجائے ہمیں زمینی پیداوار ملنی چاہیے، اس کا مطالبہ کر دیا انہوں نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا بھی کہ جو چیزیں تمہیں بلا مشقت مل رہی ہیں، آسانی سے مل رہی ہیں، بغیر کسی قیمت کے مل رہی ہیں، وہ اس سے بہت بہتر ہیں جو تم مانگ رہے ہو۔ وہ تمہیں مشقت سے ملے گا، اس کے لیے تمہیں obviously محنت بھی کرنی پڑے گی، لیکن وہ نہیں مانے۔ جب ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ پھر تم کسی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر تم سب چیزیں پالو گے، لیکن ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ اب یہاں پر کیا کہا ہے، شروع میں دیکھیے ورڈز کو دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، وَإِذْ جب آتا ہے نا تو ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اور یاد کرو، یعنی یاد کرایا جا رہا ہوتا ہے۔ اذ میں کیا چھپا ہوا ہوتا ہے، اذکرو، وہ وقت یاد کرو جب تم نے یعنی بنی اسرائیل نے کہا تھا۔ اب دیکھیں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن مطالبہ جو تھا وہ تو ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، تو پھر ان سے کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ اگر ان کے آباء و اجداد نے وہ مطالبہ کیا تھا تو وہ ان کے اس فعل پر راضی تھے، اس لیے پھر ان کو بھی انہی میں شمار کیا گیا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں؟ جو چیزیں، جو غلط کام ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، کیا ہم ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو پھر ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم انشاءاللہ عز و جل نکل جائیں گے۔ تو بہرحال اس لیے ان کو بھی خطاب کر کے کہا گیا کہ تم نے بھی یہ کیا، کیونکہ تم ان کے اس عمل کو درست سمجھتے تھے۔ تو آگے کیا ہوا، قل تم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ دیکھیں اب وہ کیا کرے، اے موسیٰ، کوئی ادب نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل نے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اندر ادب و احترام نہیں تھا، تو جو لوگ ادب و احترام سے خالی ہوتے ہیں نا وہ پھر فلاح نہیں پا سکتے۔ کہا بھی کیا کہ ہم تو لن نصبر، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ایک ہی کھانے پہ ہم تو صبر نہیں کر سکتے، روزانہ ہی منو سلوا کھانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں جو منو سلوا اپنے ذائقے کے اعتبار سے، غذائیت کے اعتبار سے، اپنے فائدے کے اعتبار سے، آسانی سے حصول کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہترین چیز تھی، لیکن بنی اسرائیل اس پر بھی خوش نہیں تھے۔ اللہ اکبر، تو ذرا سوچیں کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ دیکھیں منو سلوا کو ایک کھانا یہاں پر اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ روزانہ یہی تو ان کو کھانے کو ملتا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ اب پرندوں کا گوشت اور صحرا کی فطری خودرو چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور صحت کے لیے بہترین غذا تھی، پھر انہیں آزادی بھی تھی، فراغت بھی حاصل تھی۔ اب جب فراغت تھی تو کیا کر سکتے تھے، وہ علم بھی حاصل کر سکتے تھے اس ٹائمنگ میں، کیونکہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی نا، اور جہاد کی تیاری بھی کر سکتے تھے عزت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے، مگر انہوں نے یہ دونوں ہی کام نہیں کیے۔ نعمتوں کی سب سے پہلے تو کی نا قدری، اور ان چیزوں کا مطالبہ کرنے لگ گئے جن کے وہ غلامی کے زمانے میں عادی بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور جو آزاد فضا میں ملنے والا ان کو منو سلوا تھا، ان کے مقابلے میں وہ بہت ہی حقیر چیزیں تھیں۔ پھر اس کے لیے کھیتی باڑی میں مشغول بھی ہونا پڑنا تھا نا۔ اب جب کوئی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائے تو مجھے بتائیں ذرا کہ قوم جہاد کے لیے کب ٹریننگ لے گی؟ یہ ہمیشہ فاتح قومیں مفتوح قوموں سے کرواتی ہیں، اور جس میں مکمل مشغولیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ذلت و مسکنت، جیسے آج ہم بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، ٹھیک۔ یہ دیکھیں نا، انسان کی نیچر بھی ہے، کمزوری ہے انسان کی، کہ ایک چیز کو چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ مل رہی ہو نا، وہ تھک جاتا ہے۔ ایسا ہے؟ بتائیے، اگر روزانہ آپ کو ایسا ہی ایک ہی کھانا ملے، چاہے بہترین ہو، بور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پرسکون بستر روزانہ ملتا جائے، آپ کی زندگی میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز نہ آئے، آپ بور ہو جائیں گے۔ لیکن جنت اور دنیا کا یہی فرق ہے، دنیا میں انسان کے پاس محدود نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور باری باری وہ انہی کو استعمال کرتا رہتا ہے، اور پھر ان سے اکتا جاتا ہے، پھر وہ چینج چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں چینج چاہیے، وی نیڈ اے چینج، ہم بور ہو گئے، ہم تھک گئے ہیں، ہم کہیں باہر جانا چاہتے ہیں، آؤٹنگ کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی، تھک جاتے ہیں نا، عورتیں گھروں میں رہ رہ کے تھک جاتی ہیں، نکلتی ہیں باہر، پھر کبھی کسی رشتہ دار کے گھر تو کبھی کسی کے گھر۔ تو چینج جو ہوتا ہے نا، ویسے کبھی کبھی بہتر بھی ہوتا ہے، کبھی چینج کمتر ہوتا ہے، لیکن جنت میں بوریت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، سبحان اللہ، اکتاہٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے وہاں پر۔ آج آپ دیکھیں نا کہ یہ اکتاہٹ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ بڑوں میں کیا، میں کہتی ہوں تو بچے کا مسئلہ ہے، ہم بور ہو رہے ہیں، ہم بور ہو رہے ہیں، یہی سن رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے،
اب گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں نا، تو بس یہ دیکھیے گا، ہم بور ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہر چیز اتنی فاسٹ ہو گئی ہے نا کہ ہر چیز دیکھ لیے اب وہ بچے ہی کچھ نہیں ہے، اب ان کے مزے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم تو تھک گئے ہیں یہی کھانا کھاتے کھاتے، تو تم کیا کرو، فد لنا، اب یہاں پر پھر دیکھیں کیسی بے ادبی ہے، تم ہمارے لیے دعا کرو، رب کا، اپنے رب سے، یہ بھی نہیں گئی کہ ربنا، ہمارے رب سے دعا بھی کرانی ہے، رب بھی نہیں مان رہے اس کو اپنا، کیا کہہ رہے، اپنے رب سے دعا کرو، استغفر اللہ، بالکل ایسے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس رب سے تمہارا، حالانکہ اس رب نے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، اتنی نعمتیں ملی، اتنے انعامات کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، اور پھر جیسے ابھی ہم پیچھے پڑ چکے، کھانا پینا رہنا ایوری تھنگ فری آف کاسٹ تھا سب کچھ، لیکن جب کوئی بندہ نہ شکرا ہو جاتا ہے نا، تو ساری نعمتیں اس کے لیے ویسٹ ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے نا، ان کو کیا یاد آ رہا تھا دراصل، ان کو اپنی شہری زندگی یاد آ رہی تھی، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں، اتنی نعمتیں ملتی ہیں، ان کو چھوڑ کے پرانیوں کو رونا شروع کر دیتے ہیں، 4 دن ہنستے ہیں کھیلتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی رونا شروع، نہیں وہ اچھا تھا، وہ ایٹ لیسٹ اس میں یہ تھا، اس میں نعمتیں تھیں، اس میں ایسا تھا، اس میں ویسا تھا۔ اب بھائی جہاں پر آ گئے ہیں وہاں نعمتیں تلاش کریں نا، نعمتیں تو دی ہیں، ہماری آنکھیں نہیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ہماری وہ نظر نہیں ہے، بصیرت والی نظر چاہیے۔ تو حسن بصری کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سب پیاز اور دالیں کھانے کے عادی تھے، یعنی ویجیٹیرین تھے، پھر وہ اپنی اسی عادت کی طرف مائل ہوئے اور ان کی طبیعتیں اسی کھانے کا شوق کرنے لگی۔ کیا تھے وہ کھانے، یہ جو جیسے یہاں پر آیا ہے، من بقلھا، بقل، بقل ایسی نباتات کو کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا، سٹیم لیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیاز وغیرہ دیکھیں، تو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو پیاز کیسے اگتا ہے، سٹیم پر تو نہیں لگتا نا یہ۔ اسی طرح اور بھی کچھ سبزیاں ہوتی ہیں جو ویسے ہی نکل آتی ہیں، وہ تنے کے اوپر باہر پھولوں یا پھلوں کی طرح نہیں اگتی ہیں، جیسے آلو ہیں اور بھی بہت ساری اس طرح کی سبزیاں ہیں۔ بہرحال آگے کیا کہا انہوں نے، بقثائها، قثا کسے کہتے ہیں، ککڑی کو، ککڑی کہتے ہیں کھیرے کو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کے، اسی سے مراد چھوٹے موٹے وہ تربوز ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا مانگا انہوں نے، وفومھا، اپنا گندم، فوم، تھوم، یعنی لہسن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لہسن کو بھی کہا جاتا ہے پنجابی میں، لیکن کہا جاتا ہے تھوم، اور اردو میں اس کو لہسن کہتے ہیں، لیکن فومھا یہاں پر اس سے مراد کیا ہے جی، گندم ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے وہ عدسیھا، عدسیھا یعنی اپنے مسور، یہ آپ کو پتا ہے مسور مشہور دال ہے ایک، پھر وہ بصلیھا، اور اپنے پیاز۔ تو خیر انہوں نے جی یہ چیزوں کا انتخاب کیا۔ اب زبردست جملہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے آگے، ماشاءاللہ ایسا خوبصورت جملہ ہے کہ یہ زندگی کے ہر پہلو پہ لاگو ہوتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے، قول، انہوں نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا تم اعلیٰ کے بدلے ادنا چیز کا انتخاب کر رہے ہو؟ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا جملہ، یہ والا، یہ پورا، اس کو نا آپ مارک کر لیں، بڑا سارا لکھ لیں، اس کو کہیں لکھ کے لگا لیجئے گھر میں، پھر دیکھتے ہیں کیوں لگانا ہے ہم نے۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تو وہ بڑے حیران ہوئے ان کے حال پہ، یعنی انہوں نے جو چیزیں مانگی تھیں وہ منو سلوا کے اعتبار سے بالکل بھی افضل نہیں تھی، بہت ہی کمتر تھی، نہ غذائیت کے اعتبار سے، نہ ذائقے کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کا احسان تھا ان پر، تو ان کو شکر گزاری کرنی چاہیے تھی۔ اور عقل مند انسان تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے احسان کسی پر کیا ہے تو اس کو یاد رکھے، اس کی قدر کرے۔ اور پھر یہ کہ خالصتاً حلال تھا، اس پر ان کا کوئی حساب بھی نہیں ہونا تھا، آسمان سے نازل ہو رہا تھا، اس میں کسی کا ہاتھ شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جب ہم سبزیاں اگاتے ہیں کتنے کیمیکلز ڈالنے پڑتے ہیں، آج کی غذاؤں کو دیکھ لیں، شاید ہی کوئی غذا ہوگی جو آرگینک ہمیں ملے، اور سارا فوڈ پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے موسٹلی، اور ملاوٹ بھی ہوتی ہے، پکا پکایا کھانا لے لیں تو بھی ملاوٹ، کچا لے لیں تو بھی ملاوٹ، کھانا مشکل ہوا ہے۔ ہم سارے وائٹامنز جو بھی ہوتے ہیں ان پڑھ رہے ہوتے ہیں نیٹ سے، اپنے دیکھ کے سرچ کر رہے ہوتے گوگل سے، لیکن جب ہم وہ کھاتے ہیں وہ واقعی ہمیں ملتے ہیں یا نہیں، وی ڈونٹ نو، کیونکہ ہر چیز میں تو ملاوٹ ہے۔ تو اب انہوں نے کی لیکن جی ناشکری،
اور مانگ لی ایسی چیزیں. آپ کو پتا ان کے حال سے ملتی جلتی ایک اور قوم تھی. جس نے قرآن پہلے پڑھا ہے اس کو یاد ہوگا. کون سی قوم تھی؟ کوئی نام بتائے گا مجھے؟ ایک اور قوم نے ایسی ناشکری کی تھی، ان کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے. بتائیں، کسی کو یاد ہے؟ ان کے حال سے ملتی جلتی حالت جو تھی نا وہ قوم سبا کی بھی تھی. قرآن مجید میں قوم سبا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو باغات دی ہے، ٹھیک ہے، بڑی نعمتیں دی. وہ سفر کیا کرتے تھے، یعنی یمن سے شام تک کا، پھر فلسطین تک کا. اور ان کا یہ سفر اتنا آسان تھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد نا ریسٹ ایریا آ جاتا تھا جہاں پہ وہ آرام کرتے، کھاتے پیتے، اور اس کے بعد پھر سفر اپنا کنٹینیو کرتے. جہاں تھک جاتے یعنی وہیں پر سفر روک دیتے اور بہت انجوائے کرتے ہوئے سارا سفر اپنا پورا کرتے. کتنا اچھا لگتا ہے نا ہمیں بھی جب ہم لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی ایسے ریسٹ ایریاز آ جاتے ہیں، ہم وہاں پہ رکتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ استغفر اللہ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کرتے. یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد ریسٹ کی جگہ آ جاتی ہے؟ یہ سب ہمیں نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کچھ چیز راستے سے لیا کریں، اس کو پکایا کریں، پھر اس کو ہی بار بار جیسے کھائیں اور پھر انجوائے کریں اور پھر ہی ہم آگے جائیں. یعنی ہمیں سب بنا بنایا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض ہوئے. تو کیا کیا ہم نے؟ جب اس کو پڑھا تو کس سے کہانیاں بس بنا دیا. اب انہوں نے کیا؟ انہوں نے اس قوم یعنی ان کی قوم کی ترقی اور ان کے سفر، ان کے باغ اور ان کی نعمتوں کی بس کہانیاں لوگوں کے بیچ میں اب رہ گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو اس قوم کے ساتھ ہوا، جو اس کا عبرتناک انجام ہوا، کیا اس انجام سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا. ان پہ اللہ تعالیٰ نے بند توڑ سیلاب بھیجا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اب اس میں بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے، صبار کے لیے. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ نعمتوں کا زوال انسان کی بدقسمتی کی علامت ہوتی ہے. اور اگر انسان خود طلب کرے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ، تو یہ تو پھر دیکھیں وہ بندہ اپنے ہی حق میں برا ہے. بعض اوقات انسان بوریت کی وجہ سے، بعض اوقات کسی سے کوئی انبن کی وجہ سے، اور مثال کے طور پر بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے نا کہ کسی کی شادی ہوتی ہے، بہت اچھے گھر میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں بھی میسر ہوتی ہیں، لیکن کچھ مشکلات آ جاتی ہیں. دنیا ہے نا، اب دنیا وہ کیا کہتے ہیں، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. ٹھیک ہے، تو دنیا ہے، مشکلات تو آئیں گی. اب مشکلات آئیں تو صبر نہیں کیا، گھبرا گئے، اور پھر کیا کہنے لگتی ہیں لڑکیاں؟ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے اپنے پیرنٹس کے گھر جانا ہے. اور یا پھر اپنے پیرنٹس کے گھر کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں اس گھر کو، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے. کیا کر رہی ہیں وہ؟ ہر چیز کو ٹھوکر مار کے جا رہی ہیں. دیکھیں زندگی ہے، زندگی میں چھوٹی موٹی مشکلات ہوتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں. زندگی نہیں گزرے گی، چاہے کوئی بہت نیک ہو چاہے کوئی بد ہو، کسی کی بھی زندگی آزمائشوں سے خالی نہیں ہے، مشکلات سے خالی نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیں. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے تمام جہانوں پر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اپنے لیے خود. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنی نیک ماشاءاللہ پرہیزگار عورت جو کہ ہر وقت عبادت میں مشغول، ایک دن پتہ چلتا ہے کہ شی از پریگننٹ. کیا سوچیں گے آج؟ ہم کیا سوچیں گے؟ آج کا معاشرہ کیا سوچے گا؟ تو ذرا سوچیں تب کیا کیا ہوگا لوگوں نے ان کے ساتھ، اور کیسے انہوں نے فیس کیا ہوگا اس معاشرے کو، سوسائٹی کو. تو یہ اللہ نے ان کو حوصلہ بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیلنگ کی حکمتیں سمجھا دیں. کیا ان پر مشکل نہیں آئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں اگر ہم کہیں چلیں سب سے اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آخری نبی تھے، سچے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے بندے.
اتنی محبت ان سے، سبحان اللہ. لیکن کیا انہوں نے بس ایسی ہی زندگی گزار دی؟ آسانی سے ہی چلے گئے وہ؟ کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. لائف ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک نبی ہو کر اتنی مشکلات. تو جب ہم پر چھوٹی موٹی مشکلات پڑتی ہیں تو ہم تو بس فٹافٹ بیزار ہو کے کہتے ہیں یہ جگہ چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کب چھوڑا تھا؟ کتنے سال ان کے ساتھ لوگوں نے زیادتیاں کی، اور وہ صرف ظاہری زیادتیاں نہیں تھی، آپ کی روح تک کو جھنجھوڑا جاتا تھا. صحابہ کرام پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا انہوں نے. بس یہ نہیں کہا کہ بس آج ہوا ہے تو بس لیٹس موو آن، ہم بس بھاگ جائیں اب یہاں سے. ایسا نہیں کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتے ہیں نا تو ساتھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن آج کل کی بچیاں یا بچے جو بھی ہیں وہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، نہیں ہمیں تو یہ سہولت اور جو بھی ہمیں باقی چیزیں ملی ہوئی ہیں ان کو ہم اگنور کریں، اور جو بس ایک آدھی مشکل آ گئی ہے تو اس کو ہم برداشت نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے یہاں سے موو آن کرنا ہے. تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے نا. ہمیں تو دعائیں سکھائی گئی ہیں. ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں نعمتوں کے زوال سے، کہ جو نعمت تو نے مجھے دی ہے وہ مجھ سے دور ہو جائے، وہ نہ ہو مجھ سے دور. ٹھیک ہے، تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتوں کے زوال کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ مکروہ ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. انسان نہ شکرا ہے. ہوتا کب ہے؟ اچھا آپ کے ساتھ کب ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں. نوٹ کیجئے، جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اکتاہٹ میں ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں یا ایسی باتیں منہ سے نکل آتی ہیں، کبھی کسی سے اختلاف کی بنا پر. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے آپ سے بھی راضی نہیں ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہیں میرا تو وزن بہت بڑھ گیا ہے، کوئی کہتا ہے میرا وزن بہت کم ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے میں ذرا سا پتلا ہو جاؤں، کوئی کہتا ہے میں ذرا سا موٹا ہو جاؤں. بس اسی میں بس رات گزر جاتی ہے اور نیند نہیں آتی ہے. کوئی کہتا ہے مجھے یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے. بس پھر انسان کیا کہتا ہے؟ اب میں تھک گیا ہوں. انسان اپنے آپ سے ہی راضی نہیں ہوتا. ہوتی ہے ایسی سچویشن، کبھی کبھی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. تو اس وقت کون سی چیز ہے جو ہمیں نکالتی؟ شکر گزاری. جب ہم جو ہمارے پاس نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو بڑی سکون کی نیند آتی ہے. تو صبار اور شکور کون ہوتے ہیں؟ جو مشکل آنے پر طبیعت کے خلاف کوئی چیز آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس پہ صبر کرتے ہیں. اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو انجوائے کس طرح سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے. تو پھر ہی نعمتیں باقی رہتی ہیں. بہرحال اب بھائی وہ تو نہ مانے، اتنی نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کی پھر بھی نہ مانے. تو پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اہبطوا، اتر جاؤ آپ ذرا تم مصر، کسی بھی شہر میں. اب یہ جو مصرن کا وہ لفظ ہے نا، اس سے مراد یہ جو شہر مصر ہے نا یہ وہ نہیں ہے، ملک مصر نہیں ہے اس سے مراد جیسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، بلکہ یہ نکرہ ہے. کوئی بھی شہر، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ جہاں تمہیں یہ چیزیں مل جائیں. اب کیا کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اب یہاں پہ تو منو سلوا ہی ہے، یہ دوسری چیزیں چاہیے تو جاؤ اترو نکلو. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک تمہارے لیے ہے جو بھی تم نے سوال کیا. تو کیا؟ اہبطوا، اتر جاؤ. اوپر اہبطوا اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. لیکن بعض اوقات یہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی اس پر کوئی قید لگا دیتا ہے نا کہ اوپر سے نیچے ہی آنا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کا معنی ویسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ کہیں رہنے کے لیے جانا. جیسے کسی ایک بستی سے ہم دوسری بستی میں جاتے ہیں، کسی ایک شہر میں جا کے رہنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو پلین ہے نا، جیسے ہم پلین پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا پلین جو ہے نا جدہ اترا تھا پہلے. تو جدہ اترا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اوپر اترا، مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پر اترے اور ہم نے وہاں پہ اسٹے کیا، ہم وہاں پہ پہنچ گئے. ان شارٹ وی کین سے. تو بہرحال یہ بعض اوقات الفاظ جو ہوتے ہیں نا ان کا کبھی کبھی لٹرل میننگ نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ اس زبان میں بہت وسعت ہے. تو ان لوگوں کو یہاں پر کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ چیزیں تمہیں چاہیے تو پھر کہیں اور چلے جاؤ. یعنی یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ جس شہر میں جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ، اسباب تلاش کرو، زمین خریدو، کھیتی باڑی کرو، پانی ڈالو، فصلیں نکالو، ٹھیک ہے، پھر کاٹو، پھر اس کو کھاؤ. جو چیزیں تمہیں دنیا میں چاہیے وہ ایسی ملتی ہیں، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی.
اور پھر کیا کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ ان پر ذلت اور محتاجی مار دی گئی. ذلت کیا ہوتی ہے؟ ذلت کا معنی ہوتا ہے حقارت، یعنی ان کی عزت نہیں رہی. سورہ ال عمران میں بھی آتا ہے جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. ٹھیک ہے، اور لیکن وہاں پر وضاحت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر ان پر ذلت اور مسکنت کس حساب سے؟ دیکھیں دنیا میں تو ان پر ان کی عزت نہیں رہی، آج بھی اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی کیا ہی عزت ہے. اور جو لوگ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، جیسے جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو ان کو ان کی ذلت جو ہے نا وہ پھر ذلت نہیں رہتی ہے بلکہ ان کو عزت نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کسی اور قوم کا سہارا نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کیونکہ تعلق کس کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن جو قومیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن مضبوط نہیں کرتی ہیں، جو ہمارا آخری مذہب ہے، دین ہے اسلام، اس کو فالو نہیں کرتی ہیں پراپرلی obviously، تو پھر وہ کیا ہے؟ پھر ذلت ہی ہے، مسکنت ہی ہے ان کے لیے. اب بعض اوقات ان کے ہاں بھی بہت امیر لوگ ہوتے ہیں. اب آپ یہ مت سمجھیں کہ محتاجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب، بس ان کے آپ کے مائنڈ میں آئے کہ وہ غریب ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ آپ کو غریب نظر آئے. اصل غریب کون ہوتا ہے؟ جو دل کا غریب ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو ہمیں بہت زیادہ سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک لگتے ہیں جو کہ نان مسلم ہیں، ان میں کتنا ڈپریشن ہے. لوگ پلز لیتے ہیں پھر جا کے سوتے ہیں، ان کو نیند ہی نہیں آتی. اور ہم جیسے لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اذکار بتائے ہیں وہ کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. تو یہ بے چینی، یہ ذلت ہی ہے، یہ محتاجی ہی ہے کہ وہ ایک نیند کے لیے بھی محتاج ہیں کہ ان کو پلز لینی پڑتی ہیں، وہ بھی نہیں آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ تو نہیں کہیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ اب سب کچھ ان سے چھین لے تو ان کو دنیا سے ختم ہی کر دے، مار دے، تو پھر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ناراض تھا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھتے ہیں انسان کو، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہم سب کو یہاں، ہماری آزمائش چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی کھانے کو دیتا ہے اور نان مسلمس کو بھی کھانے کو دیتا ہے. یہ اللہ کی عظیم رحمت ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کا فضل. وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، الہ نہیں مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں کھانے کو دیتا ہے، انہیں بھوکا نہیں سلاتا ہے. اچھا، ایک تو اس لیے پھر کیا ہوا؟ ان پر ذلت اور مسکنت ہوئی اور پھر وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. اب ہم وجہ دیکھیں کہ وجہ کیا تھی. ذالک بانہم کانوا یکفرون، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا. اللہ تعالیٰ کی آیات کیسی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، کونی ہوتی ہیں اور شرعی بھی ہوتی ہیں. کونی آیات کون سی ہوتی ہیں؟ ان سے مراد وہ آیات ہیں کہ جو بھی کائنات میں ہم دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، یہ زمین، آسمان، پہاڑ، اس طرح سے ان میں جو بھی معجزات ہم نے دیکھے ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی کونی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور شرعی جو احکامات ان کو ملے. شرعی آیات کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عبادت سے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اور کونی آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ دونوں کا انکار کیا. نہ تو عبادت کی صحیح طرح سے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانا، اور اس کے ساتھ وہ لوگ شرک کرنے لگ گئے. اب یہ بہت بڑی وجہ تھی. تو اب ہم دیکھیں کہ کیا کہیں ہم تو یہاں نہیں کھڑے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیات ہماری طرف بھیجی ہیں، نشانیاں ہیں، کیا ہم ان کو دل سے مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یا صرف زبانی کلامی پڑھتے ہیں اور پڑھ کے واہ واہ کر کے یا استغفر اللہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں؟ ہم ان سے کیا نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا چینج آ رہا ہے؟ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں یا کچھ تو آگے بڑھے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اگر ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود عمل نہیں کر پاتے ہیں، شرعی احکامات
جبھی بھی کوئی سنے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سمیعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. ہمیں لٹکانا نہیں چاہیے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ، ان کو شرعی احکامات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ابھی موقع نہیں بن رہا نا، آہستہ آہستہ ہوگا نا. بھئی آہستہ آہستہ کیوں ہوگا؟ آہستہ آہستہ بدلنا ہے تو اخلاق چلے بدلا جا سکتا ہے، ایک دم سے چینج نہیں آ سکتا. اب آج میں نے پڑھا ہے کہ صبر کرنا ہے، تو میں کہوں آج میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے صبر کرنا چاہیے، تو اب مجھے صبر آنا چاہیے، اب مجھے ہر سچویشن پہ صبر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا نا، انسان ہے ہم. ہر جگہ پہ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے جب بھی نعمت ملے. کبھی ہم کر دیتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے، پھر ہمیں ریمائنڈرز ملتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ایک ٹریننگ، تربیت، جو کہ ہماری جاری ہے اور یہ مرتے دم تک جاری رہے گی. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بڑی صبار ہو گئی ہوں اور میں بڑی شکر گزار ہو گئی ہوں اور مجھے تو بہت اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے تو میں تو کبھی پھسلتی نہیں ہوں. یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. ہم پھسل جاتے ہیں کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے. اگر ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اس سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کو بہت پسند آتا ہے. تو خیر، جو دوسرے شرعی احکامات ہیں نا، جو واضح ہیں ہمارے سامنے بالکل، کہ یہ چیز حلال ہے، یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے. کسی نامحرم کے سامنے ایسے جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں. ہم وہ فوراً مان لیں، اس کے لیے انتظار نہ کیا کریں، ماحول بنائیں. نہیں بنتا اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دلوں کو پلٹ دیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اوپر ہمارے لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ماں باپ کی ہماری زندگی میں بہت ویلیو ہے، ہمارے ہسبینڈ کی بہت ویلیو ہے، ہمارے بچوں کی بہت ویلیو ہے، ہمارے بہن بھائیوں کی بہت ویلیو ہے. یس وی نو اٹ. اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی یہ محبت ہمارے دلوں میں. ان چیزوں کی خواہشات اللہ نے ہی ڈالی ہے، پڑھیں گے ہم آگے سورہ میں. بٹ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی شرط لگا دی ہے کہ ان چیزوں کی محبت میری محبت سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم جہاں پر آ جائے نا، وہاں پر فوراً سمیعنا و اطعنا کیا کریں، بہانے مت ڈھونڈا کریں. کبھی ہسبینڈ کو ہم ریزن بنا دیتے ہیں، نہیں وہ ہمارے ہسبینڈ نہیں کرنے دیتے نا. کبھی ماں باپ کو بنا دیتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں کو، کبھی اپنی اولاد کو، نہیں وہ ہماری اولاد کی وجہ سے، ہم مصروفیت کی وجہ سے یہ نہیں کر پاتے ہیں. یہ سب لیم ایکسکیوزز ہے. اصل ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے ہمارا اپنا ایمان کچا ہے، کمزور ہے. لیکن جب کسی بھی شرعی حکم پہ آپ عمل نہیں کر پا رہے نا، تو ہم نے کسی کو بلیم نہیں کرنا آج سے. انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو بلیم کرنا ہے اور سوچنا ہے اور یہی کہنا ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے، میں خود ہی نہیں کر پا رہی. تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ایمان مانگنا ہے نا، کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے. کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے. ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں سے ایمان بڑھے، ایسے ذکر اذکار کریں، قرآن پڑھیں، لیکچر سنیں، ایسی مجلسوں میں جائیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگیں جس سے ہمارا ایمان بڑھے. تو اپنے ایمان پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم سمیعنا و اطعنا کریں تو اپنا ایمان بڑھانا پڑے گا. ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے. ان کا بھی کمزور تھا، اسی وجہ سے پھر وہ انکار کر بیٹھے اور پھر اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑی. پہلی وجہ تو ان کی یہ تھی. دوسری کیا تھی؟ وہ یقتلون النبیین، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ قتل کر دیتے تھے. کس کو؟ نبیوں کو. نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق، بغیر حق کے. انبیاء کو ناحق قتل کرنا. بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے دن کی ایک گھڑی میں تقریباً 43 نبی یعنی ایک دن میں قتل کر دیے. اللہ اکبر. یعنی ان کے مختلف علاقوں میں جو نبی تھے سب ایک ہی وقت پر مار دیے. پھر کچھ مرد کھڑے ہوئے، انہوں نے یعنی انبیاء کے بعد کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو انہوں نے ان کو بھی مار ڈالا. واللہ عالم بالصواب. یہ کتنا سچ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال ہمیں اس طرح سے ملتا ہے. اب اس کا جو ذکر ہے نا سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کی بات بھی کی گئی ہے، انبیاء کے ناحق قتل کرنے کی بات بھی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو جو عدل کا، انصاف کا، نیکی کا حکم دیتے تھے ان کے قتل کی بات بھی کی گئی ہے. جو ایسا کریں ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا. اور جو بڑے بڑے انبیاء جن کو انہوں نے قتل کیا ہے نا، ان میں دیکھیں آپ، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تو کوشش کی تھی نا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اوپر اٹھا لیا تھا. اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو قتل کرنے کی کوشش کی تھی.
ایک دفعہ جادو کے ذریعے، جیسے لبید بن عاصم نے کیا تھا. ایک دفعہ بنو نذیر نے کوشش کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے چپکے سے کہا کہ اوپر سے جا کے نا انہوں نے کیا کیا، پتھر گرا دے. انہوں نے یہ پلاننگ کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً اٹھ کر مدینہ چلے گئے اور پھر وہاں سے ان کا محاصرہ کیا. اور پھر تیسری دفعہ خیبر کے موقع پہ کیا ہوا تھا، وہاں بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یعنی جو آپ کو کھانا پیش کیا گیا تھا نا، اس میں اس گوشت میں کیا ملا دیا تھا، زہر. ایک عورت نے ملایا تھا وہ بھی. اللہ اکبر، کتنی خطرناک ہوتی ہیں عورتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا چکھا تھا، نگلا نہیں تھا. ایک صحابی تو فوت بھی ہو گئے تھے، انہوں نے کھا لیا تھا. تو آپ نے جب اس عورت کو بلایا کہ اور بتایا گیا کہ مطلب کس نے ڈالا ہے، تو اس نے اقرار کر لیا. وہ کہنے لگی میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ورنہ نہیں. تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. استغفر اللہ. ایسا ٹیسٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مشکل یہ تھی کہ جو بعد کی نسلیں تھی نا، وہ اپنے اس فیل پر فخر کرتی رہیں کہ ہمارے والدہ نے ایسا کیا ویسا کیا. اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھ ان سب کو شمار کیا ہے، اور ان سب سے خطاب ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اپنے نبیوں کو قتل کیا یا کسی نبی کو شہید کیا. اچھا، اور دوسرا کیا تھا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے نکل جاتے. یہ ساری وجوہات بتا دی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ تعالیٰ جب ان سے ناراض ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں، کیوں ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، کیونکہ ان کے یہ جو کام تھے نا وہ اس طرح کے تھے. اب یہ جو ذالکہ ہے نا، یہ کہہ کے دور کا اشارہ کر کے پچھلے سارے گناہوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ کفر کرتے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے. اور پھر یہ کیا ہے، ذالک بما عصوا، یعنی اس کے معنی میں جو بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھی بھیجا. تو اب یہ اعتدون جو ہے نا، اعتداء میں بھی زیادتی ہوتی ہے، اور معصیت جو عصوا لکھا نا یہاں پر، معصیت بھی گناہ میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کام اکٹھے ہو جائیں، یعنی دیکھا نا، بما عصوا انہوں نے نافرمانی کی، کیا مطلب کہ جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا انہوں نے منع کر دیا کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور دوسرا وکانوا یعتدون کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز سے روکا گیا تھا وہ انہوں نے کی. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں ذرا کہ پھر کس درجے کی نافرمانی کی، جو کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں اور جس سے روکا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو ساری حدیں تو انہوں نے کراس کر لی، ٹھیک ہے. تو جب کوئی ساری حدیں کراس کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایسے لوگوں پر تو اللہ کا عذاب ہی آتا ہے، اور یہ پھر نسل در نسل آگے چیزیں چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے اگر ہم سے کوئی غلطی گناہ ہو گیا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن معافی وہی والی بات ہے جیسے ہم ذکر کر چکے کہ مانگے کہ تب جب ہمیں اپنی کمیوں کا پتہ ہوگا. تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو تھے وہ کس طرح کی بے وقوفی تھی، نافرمانی تھی، اور پیچھے بھی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بے ادب بھی تھے. تو ہمیں کیا سیکھنا ہے، اب ہم پورے اپنے اس لیسن کا سمری نکالتے ہیں کہ بڑے لوگوں کو ادب اور احترام سے ہمیں بلانا چاہیے، عزت سے پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ادب نظر نہیں آتا ہے. یہ حکم صرف ان کے لیے نہیں تھے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہیں. ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ نے 2 آدمیوں کو دیکھا، تو ان میں سے ایک کو کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو اس نے کہا میرے والد ہیں. تو انہوں نے کہا ان کو ان کے نام سے نہیں بلانا، نہ ان سے آگے چلنا ہے، نہ ان سے پہلے بیٹھنا ہے. یہ ادب ہے، یعنی یہ کرنے کے کام ہیں. تو آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے نا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہے، امی ہیں، ساس ہیں، سسر ہیں، والد ہیں، کوئی اور بزرگ ہیں، یہاں ہمارے پاس کوئی وزٹ کرنے آیا ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. وہ جو بھی کریں، بعض اوقات
ہم جواب میں کہتے ہیں، وہ ہماری بڑی بے عزتی کر جاتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، وہ جو بھی کریں، وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ ہمیں ادب و احترام کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آج ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں گے تو جو وہ ہماری اولاد ہمیں دیکھ رہی ہے نا کرتے، وہ بھی کیسی کریں گے۔ اگر آج ہم زبانیں چلاتے ہیں اپنے والدین کے سامنے استغفر اللہ، تو پھر ہماری اولاد بھی ایسے ہی زبانیں چلائے گی، اور پھر ہم ان کو روک نہیں پائیں گے، اور کسی دن وہی اولاد ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور ہمیں کہے گی کہ ماں آپ خود بھی تو ایسا کرتی تھیں۔ اور آج کل کے بچے تو بہت ہی منہ زور ہیں، فوراً ہی کہہ دیتے ہیں، رکھتے ہی کچھ نہیں ہے دل میں، مروت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ادب و احترام کے ساتھ رہنا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ ان کو ان کے ناموں سے نہیں بلانا، اپنے ٹیچرز کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا ہے، ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کا اچھا ہی ذکر کرنا ہے، تاکہ ہمارے بچے بھی اپنے ٹیچرز کا اچھا ذکر کریں۔ آج کل دیکھیں، ہر بچہ گھر میں آ کے اپنے ٹیچرز کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اور پیرنٹس بھی ساتھ مل کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایٹ لیسٹ ان کو یہ تو کہیں کہ بیٹا وہ آپ کے ٹیچر ہیں، آپ ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے، آپ ان کے ساتھ ایسے بات نہیں کر سکتے۔ یہ ہم زیادتی کر رہے ہیں اپنی ہی نسل کے ساتھ، ہم ان کی تربیت خود خراب کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے آگے کھڑا ہونے کے لیے خود تیار کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جبکہ ہم میں سے چاہتا ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے ہمارے سے بدتمیزی کریں، ہمارے آگے جواب دیں، یا ہم سے کچھ ایسے سوالات پوچھیں جو ان کو نہیں پوچھنے چاہیے۔ جب ہم یہ چاہتے نہیں ہیں تو پھر ہم انڈائریکٹلی ایسی تربیت کر کیوں رہے ہیں؟ لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ جب کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں کچھ نہیں ہوتا، جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو عقل مند وہی ہے جو دوسرے کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے نا اسی کو دیکھ کے سیکھ لے اور کریکشن کر لے، یہ نہیں کہ جب وہ ہمارے سر کو آ کے پڑھیں تو پھر ہم ان کی تربیت کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بے ادبی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا ان کا، جس کی وجہ سے ان کو اتنی آگے سے مشکلات فیس بھی کرنی پڑی۔ تو بہرحال یہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی کہ کیا تم بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز طلب کرتے ہو؟ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے میں دیکھیں، کوالٹی کی چیز لینا، حلال چیز کا انتخاب کرنا، ذائقے کے اعتبار سے اچھی چیز کا انتخاب کرنا منع نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ دینداری کو کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دیندار ہیں نا وہ بس روکھا سوکھا کھائیں، ٹھیک ہے، چھوٹا چھوٹا کھا لو، باسی کھا لو، بچا کچا کھا لو، کوئی بات نہیں، جیسے تیسے کر لو، بس یہی کرنا ہوتا ہے دیندار لوگوں نے، دوسرے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روکھی سوکھی روٹی کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر اس نعمت کا استعمال بھی تو کریں نا، اس میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہم کیوں جان بوجھ کر اپنے اوپر ایک خول چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی اچھی چیز کھا لیں تو گلٹ کا شکار اکثر لوگ رہتے ہیں، نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اسراف نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو بھی اس نے ہمیں نعمت دی ہے ہم اس کا اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے کہ طرح طرح کے کھانے اور بھی بہت ساری چیزیں جب ہم کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو پھر ہم اسراف میں بھی پڑ جاتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی وقت میں کئی کئی کھانے پکا رہی ہوتی ہیں عورتیں، اور پھر کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہم نے سارا دن تو کچن کو دے دیا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی اچھی عزت کی تھی جب ان کے پاس مہمان آئے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ بس ون ڈش کی تھی، پورا بچڑا لا کے بھون کے رکھ دیا تھا۔ اب ہمارے ہاں تو جب تک 15-20 ڈشز نہ ہوں تو ہمیں لگتا ہے نہ ہم نے کسی کی دعوت کی ہے، اور آنے والے کو بھی لگتا ہے نہیں ان کو تو دعوت پہ بلانا ہی نہیں آتا، ان کو تو مہمان نوازی نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے سے، اس طرح کے فتنے سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو سادہ بنائے، کیونکہ سادگی جو ہے اسی میں آسانی ہے ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے نا تو ہمیں احسان کا معاملہ رکھنا چاہیے، اور وہ ایکسیلنس لیول پہ ہونا چاہیے۔ اب زندگی کا یہ اصول بنائیں، یہ جو آیت میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہاں پہ، یہ پیچھے، ٹھیک ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اس کو لکھ کے کہیں لگا لیں، اور پھر اپنا کیا کریں؟ آپ محاسبہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں آپ اپنے کاموں کو دیکھیں کہ میں کس کام کو ترجیح دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، جو زیادہ بہتر کام ہو
کم وقت میں زیادہ زیادہ اجر کمانے والے کام ہیں وہ کرتے جائیے. جیسے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر سکھایا تھا نا کہ صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یہ والا. تو اس طرح کیا ہوتا ہے، فیصلہ کرتے ہیں ہم. کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ افضل وقت، افضل چیز کو ہم نے اختیار کرنا ہے. مثال کے طور پہ اب آپ کے پاس 2 جوڑے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ کے لیے بہت کمفرٹیبل ہے اور دوسرا اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے. تو پھر آپ کس کو پہنیں گے؟ obviously جو آپ کو کمفرٹیبل لگ رہا ہے آپ اسی کا استعمال کریں گے. تو کیوں نہ بنائے ہی ایسی چیز جو کمفرٹیبل ہو. کیوں اپنا وقت بھی ضائع کرنا ہے، پیسے بھی ضائع کرنے ہیں، وہی پیسے کسی اور جگہ استعمال ہو سکتے تھے. کیونکہ ہمارے اندر نا ہرس ہوتی ہے. یہ جو ہرس ہے نا یہ بہت گندی چیز بھی ہے. اور لیکن اگر ہم اس کو اچھی کاموں میں، یعنی نیکی، صرف نیکی کی ہرس جو ہے نا وہ جائز ہے، باقی ہرس نہیں ہونی چاہیے کسی بھی معاملے میں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بس بہتر چیز کو لینا ہے. آپ اپنے آپ کو، جیسے میں بتا رہی تھی کہ آپ اپنے ڈیلی اپنی روٹین چیک کریں کہ کیا میں اپنے وقت کو کسی پروڈکٹیو کام میں لگا رہی ہوں یا کسی جگہ پہ ویسٹ کر رہی ہوں. تو سوچیں کہ کیا میں اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا لے رہی ہوں؟ تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ بڑھا رہی ہوں، اچھے لوگوں کے ساتھ یا جو ایسے ہیں جو مجھے دین سے دور کر رہے ہیں. وقتی طور پہ مزہ آ رہا ہے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لیکن دین سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر میں ادنا چیز لے رہی ہوں اعلیٰ کے بدلے. پھر ٹریگر کریں اپنے آپ کو کہ اگر شادی کے بعد مجھے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو میں ان سے گھبرا کر آخر کہاں جانا چاہتی ہوں؟ جہاں جانا چاہتی ہوں کیا وہاں میرے لیے آسائشیں ہیں؟ آسائشیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کس چیز کو لے رہی ہوں. اعلیٰ کو چھوڑ کے پھر ادنا چوز کرنے لگی ہوں. کیونکہ بعد میں اکثر عورتیں روتی ہیں جا کے، بہت مشکلات ہوتی ہیں ان کو. کچھ تو جینوئن ریزن سے جاتی ہیں، منع نہیں ہے، اسلام میں الگ ہونا جائز ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے خلا کا حق بھی دیا ہے عورت کو اور طلاق کا بھی رکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر چھوڑ کے تھوڑی جایا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے اپنے آپ کو ٹریگر کریں کہ اگر میں ابھی جو کچھ بھی پڑھ رہی ہوں اس ٹائم، جیسے آپ قرآن پڑھ رہی ہیں یا کچھ اور whatever کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں، تو اگر یہ میں چھوڑ کے کوئی ڈرامہ دیکھنے لگ جاؤں، کوئی سیریز دیکھنے لگ جاؤں، کوئی مووی دیکھنے لگ جاؤں، تو میں تو پھر obviously اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا لے رہی ہوں. تو آپ نا زندگی کے ہر معاملے میں اس آیت کو لگائیں. اسی طرح دیکھیں کہ میں اپنا مال کہاں خرچ کر رہی ہوں، کیونکہ مال جو ہے نا وہ تو استعمال کرنے کی چیز ہے. مال سے محبت اور طمع اور حرص اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو اللہ سے دور کرتے، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اللہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے اور حد سے نکلنا ہوتا ہے، یہ انسان کی ذلت کے اسباب میں سے ہے جو ہم نے یہاں پر ابھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، ہم دوسرے انسانوں کے محتاج ہو جائیں. مسکنت ایک محتاجی ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک خلا اور ایک کمزوری ہوتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر ایک کمی سی ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں، سم تھنگ مسنگ. یہ ہوتی ہے نا فیلنگ، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے آپ کو کچھ تو مسنگ ہے. تو وہ جو کچھ تو مسنگ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی کہیں نہ کہیں نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہمارا دل بہت چاہتا ہے رونے کو، ہمارا دل چاہتا ہے اونچی اونچی روئیں، وجہ کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں وجہ کیا ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ بس رونا ہے. تو وہ ہماری نافرمانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں گھیرا ڈالے ہوئے ہوتی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو جب بھی اس طرح کی آپ کو فیلنگ آئے تو بس فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، معافیاں مانگ لیں اور شکر گزاری کرنی شروع کر دیں جو بھی اللہ نے دیا ہے. اللہ کی عبادت سے غفلت نہ برتیں، صرف دنیا کی ہی نہ ہو کے رہ جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو صرف دنیا کا ہی غم لگ گیا. پھر اسی طرح انسان جب کسی دوسرے سے مانگنا شروع کر دیتا ہے نا تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے، محتاجی کا دروازہ پھر اس کے لیے کھل جاتا ہے. تو لوگوں سے مت مانگیں، آپ کو جو چاہیے نا اپنے رب سے مانگیں، ٹھیک ہے. اگر ہم نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا تو پھر فقر، ذلت، مسکنت یہ ملیں گی آپ کو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان سب چیزوں سے پناہ ملے تو کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی پیاری دعا سکھائی ہے، ہمیں وہ پڑھنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں فقر، محتاجی سے یعنی کمی سے، ذلت سے اور اس بات سے کہ میں کسی اور پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جو ہمیں
सिखाई गई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक, कि ऐ अल्लाह मैं तेरी नेमत के ज़ाइल होने से, तेरी अता करदा आफ़ियत के बदल जाने से, तेरी अचानक पकड़ से और तेरे हर किस्म के गज़ब से पनाह मांगती हूँ। तो फिर इसी तरह इंसान को जब घबराहट होती है तो भी अल्लाह के गज़ब से पनाह मांगनी चाहिए। और उसके लिए क्या, एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमात सिखाए थे, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीनि व अन यहज़ुरून, कि मैं अल्लाह के कामिल कलिमात के ज़रिए उसके गज़ब और उसकी सज़ा से, उसके बंदों के शर से और शयातीन के वसवसों से, नीज़ इस बात से कि वो मेरे पास आए, मैं पनाह मांगती हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अमल करने वाला बनाए और हमें अपने आप को इस आयत के साथ रिलेट बस करने की ज़रूरत है। और वो रिलेट किस तरीके से करना है वो हम साथ साथ भी करते आए हैं, लेकिन एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी अहादीस हैं। जैसे सबसे पहले हमने बताया कि नेमतों की कदर और शुक्रगुजारी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को देखो जो तुमसे दुनिया में कमतर है, और उसको ना देखो जो तुमसे ऊपर है। ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि तुम अल्लाह की नेमत को हकीर ना समझो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2963। ठीक है, इसी तरह से एक और हमें हदीस मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीकी मालदारी माल की कमी नहीं, माल की कसरत नहीं, बल्कि दिल का गिना होता है। ठीक है, तो हकीकी मालदारी क्या है? दिल का गनी होना, माल की कसरत नहीं है। जैसे देखें बनी इसराइल के पास नेमतें मौजूद थी लेकिन कनात नहीं थी। शुक्रगुजार बंदे बनने की तालीम भी हमें दी है ना यहाँ पर। तो हज़रत मुगीरा बिन शुअबा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि आपके कदम मुबारक सूज जाते। तो अर्ज़ किया गया कि अल्लाह ने तो आपकी अगली पिछली सारी खताएं माफ फरमा दी हैं, तो फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, याद है? किसी को पता है? उन्होंने फरमाया था कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सही मुस्लिम आयत नंबर 2819। तो नाशुक्री जो है ना वो सारी नियमतों को खा जाती है, इसीलिए उसकी इतनी ज्यादा मजम्मत की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम को देखा तो उसमें औरतें ज्यादा थीं क्योंकि वो नाशुक्री करती थीं। सहाबी ने पूछा क्या वो अल्लाह की नाशुक्री करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान नहीं मानती। अस्तगफिरुल्लाह। तो नाशुक्री सिर्फ अल्लाह के साथ नहीं बल्कि लोगों के एहसानात ना मानना भी मजमूम है। वो भी कहाँ पहुंचा सकता है इंसान को? जहन्नम में। तो खास तौर पे ये हदीस औरतों के बारे में है, इसलिए हमें तो बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। ठीक है, तो इस आयत से हमें ये भी पता चला कि उन पर जिल्लत और मस्कनत मोहताजी डाल दी गई, तो हमें उससे भी बचना है इंशाअल्लाह ज़वजल। तो अपनी मुसलसल जो शिकायत की आदत है आज से वो खत्म हो जानी चाहिए। फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो दूसरों से नेमतें उनकी देख के हसद होता है वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दीन के मुकाबले में आपने कभी भी दुनिया को तरजीह नहीं देनी है। अपनी नमाज, कुरान, दीनी तालीम को नजरअंदाज करके सिर्फ दुनियावी कामों को अहम नहीं समझना है। ठीक है, जब भी समझने लगे तो ये आयत जरूर याद रखें कि अतस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। और दूसरी बात, हर नेमत को मामूली नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, खानदान दिया है, औलाद दिया है, ईमान दिया है, बहुत बड़ी नेमतें हैं ये, तो हमें इनका शुक्र अदा करना चाहिए। तो आयत नंबर 61 लंबी थी, हमें सिखा गई, शुक्रगुजारी सिखा गई, कनात सिखा गई, अल्लाह की इताअत इज्जत का रास्ता है ये बता गई, जबकि नाशुक्री, बेसब्री, नाफरमानी जिल्लत और खसारे का सबब है। तो एक मुसलमान को हर हाल में अल्लाह की नेमतों को पहचानना है, उन पर शुक्र अदा करना है और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के ताबे रखना है इंशाअल्लाह ज़वजल। तो यहीं पे रखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या शेयर करेंगे मेरे साथ।